मौलवी जी ये निकाह पढ़वाने की बहुत जल्दी रहती है आपको। स्टेज पर चढ़ती वो लड़की कुछ गुस्से से बोली थी, जिस पर मौलवी समेत सब ने उसे चौंक कर देखा। कौन लड़की कौन हो तुम? बख्त ने आईब्रो उचका कर पूछा। ये तो साकिब बताएंगी कि मैं कौन हूँ। साकिब बताओ ना मैं कौन हूँ तुम्हारी। वो साकिब के करीब आती बहुत गुस्से से बोली थी। वाइट शेरवानी पहने साकिब जो बहुत गुरूर से बैठा था, इस लड़की के तीखे लहबो लहजे पर वो चौंक कर उसे देखने लगा था। सजीला मामी एकदम से सोफे से खड़ी हुई थी। ए लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे बेटे का तुझसे क्या वास्ता है? हाँ, वो क्या जाने तुम कौन हो? सजीला बेगम अपने बेटी की तरफ सबको सारी नज़रों से देख कर सब से बोली थी, कौन हो तुम और ये सब क्या कर रही हो? उस वक्त इसकी तरफ आता हुआ बेतासर लहजे में बोला, मैंने कहा तो है साकिब से पूछ ले। वो लड़की कंधे झुका कर बोली, निकाह शुरू करे मौलवी जी। ये कोई पागल है जो पागल खाने में से उठ कर आ गई है मेरे बेटे की शादी तुड़वाने। मर मिटी होगी इसकी वजहात पर। सजीला बेगम इस लड़की के वजूद को नफरत से देखती हुई बोली। जरगुल ने होंठ भेजकर आंखों में आया आंसू बहुत जबत से रोके थे। क्या मतलब निकाह शुरू करें? मैं कोई पागल नहीं हूँ। सासू माँ जी, ये मेरा शौहर है। मौलवी जी आप ही बताएं, क्या पहली बीवी की इजाज़त के बगैर शौहर दूसरी शादी कर सकता है? बताएं ज़रा। वो लड़की गुस्से से बोलती हुई मौलवी जी के पास आई, जो फिर से इस निकाह का रजिस्टर खोल चुका था। मौलवी ने हैरत से उस लड़की को देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर बाकी घर वालों को देखने लगा, जबकि बाकी सब शौक से साकिब और इसके घर वालों को देख रहे थे। एक तो इनके ख़ानदान में जब भी कोई शादी होती है तो ड्रामा तो लाजमी होता है। एक औरत अपने साथ बैठी औरत से बोली थी, जिसने तासुब से सर हाँ में हिलाया था, झूठ बोल रही है ये लड़की, मैं तो उसे जानता तक नहीं। साकिब हैरत से बोला, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं जो कह रही हूँ सच बोल रही हूँ। इसने मुझसे निकाह किया, फिर निकाहनामा भी अपने पास रख लिया। मैंने भी दे दिया कि मैं तो इस पर भरोसा करती थी। मुझे क्या पता था ये धोखा दे रहा है मुझे। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ गई। मेरा तो तेरे अलावा कोई है भी नहीं। वो बोलती हुई स्टेज पर ही बैठकर रोने लगी थी, जिस पर सबने परेशानी से इस उससे रोती हुई लड़की को देखा और फिर साकिब को, जो शाख से बुत बना अपनी माँ बहनों को देख रहा था। ये कौन सी वाली है? सजीला बेगम बेटे के निकाह में बहुत ख़राब गुस्से से बोली। पता नहीं अम्मी जान, वो तो जर्मनी में है, यहाँ तो मैंने कोई निकाह नहीं किया था। साकिब चेहरे से पसीना साफ करता हुआ बुखला कर बोला कि दूर खड़ा वक्त बहुत खूनी नज़रों से उसे देख रहा था। ऐ लड़की, शक्ल दिखाओ ना ज़रा हमें, और निकाहनामा नहीं है तो कोई तस्वीर ही दिखाओ दो। संभल बीबी चेयर से उठती हुई गुस्से से बोली कि वो शौहर की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी, जिनमें गुस्सा बहुत वाज़ेह था। जी मैं पर्दा करती हूँ गैर मर्दों से, और हमारे यहाँ तस्वीर वगैरह भी नहीं बनाई जाती, लेकिन इनकी और मेरी एक तस्वीर है। रुके मैं दिखाती हूँ आपको। वो लड़की झट से खड़ी होती अपना थैला जैसा बैग टटोलने लगी थी। बहुत जद्दोजहद के बाद बैग से एक तस्वीर बरामद हो ही चुकी थी। उस लड़की ने शू शू करते हुए वो तस्वीर संभल बीबी की तरफ बढ़ाई थी, जो उन्होंने घबरा कर पकड़ी। तस्वीर में एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी, और साथ साकिब था जो बहुत प्यार से इस लड़की को देख रहा था। उन्होंने शौक से साकिब को देखा था, जिसकी शक्ल रोने वाली हो गई थी। मामू साहब सर थाम कर चेयर पर बैठ गए थे। इस लड़के ने इन्हें शुरू से ही बहुत परेशान करके रखा था। बख्त ने तस्वीर इनके हाथ से पकड़कर इस लड़की को बहुत गौर से देखा, जो इसके देखने पर मौलवी को देखने लगी थी। फिर से लड़की को देखने लगा। चेहरे पर संजीदगी सी छा गई थी। उसके हाथ से बारी बारी सब तस्वीर पकड़कर देखते जा रहे थे। ये तस्वीर झूठी है। साकिब की वालदा ने गुस्से से उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, उतारो बुर्का। वो फंकारी थी इस लड़की पर। वो भाग कर वक्त के पीछे हुई। चेहरा क्यों नहीं दिखा रही तुम? जब तक चेहरा नहीं दिखाओगी हम कैसे मान लें ये लड़की तुम ही हो? संभल बीबी भी मैदान में उतरी। वो लड़की घबरा कर वक्त को देखने लगी, जो बहुत बेतासर चेहरे से आगा जी को कोई इशारा कर रहा था। सजीला, हमारी बेटी कोई फालतू नहीं जो हम ऐसे ही ब्याह दे। अरे हमारे ख़ानदान में रिश्तों की कमी नहीं थी। हमने तो सुंबल बहू की बात की लाज रख ली, वरना कहाँ हमारी जरगुल और कहाँ ये साके। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। बस ख़त्म, बात ख़त्म। आगा जी खत्मी
لہجے میں کہتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گئے۔ آغا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگ اپنی بارات لے جائیں، ہمیں نہیں منظور یہ رشتہ جس کے کریکٹر پر میں جھول ہو۔ میری بیٹی پاک صاف داغ کردار کی ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی ایسا ہی لڑکا چاہیے۔ منیر صاحب بہت غصے سے بولے، جس پر سجیلہ بیگم کو بہت غصہ چڑھا تھا۔ ثاقب تو اس لڑکی کو غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ سنبل اگر ہماری بے عزتی ہی کروانی تھی تو کیا ضرورت تھی یہ سب ڈرامہ کرنے کی؟ ارے کوئی بھی ایسے کہہ دے گا تو آپ لوگ ایسا کریں گے ہمارے ساتھ؟ مجھے تو لگتا ہے آپ لوگوں کو کسی ایسے موقع کی ہی تلاش تھی۔ سجیلہ بیگم غصے سے بیگ کندھے پر رکھتی ہوئی بولی، بھابی میری بات تو سنیں، منیب آپ لوگ سمجھے ثاقب ایسا نہیں ہے۔ سنبل بیگم بے بسی سے بولی تھی۔ زرگل کے چہرے پر مطمئن سے تاثر چھا گئے تھے۔ رہنے دو بی بی، پہلے تو ہمارا خیال تھا تمہاری بڑی بیٹی کو اپنے بھائی کے بیٹے سے بیاہ دوں گی، اب گھر پر ہی رکھو دونوں بیٹیوں کو۔ ارے لڑکوں کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہوتی، یہ تو لڑکیاں والے ہی دھکے کھاتے ہیں، ہمارے گھر پر قدم مت رکھنا سنبل بی بی، جو کرنا تھا تم نے کر دیا۔ سجیلہ بیگم خود سے کہتی ہی ثاقب کی کلائی پکڑتی اس لڑکی کے پاس آئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے ہی والی تھی جب سجیلہ نے اس کی کلائی کو ہاتھ میں لیا۔ چلو میرے ساتھ، اب کہاں بھاگنے کی تیاری ہے تمہاری؟ سجیلہ بیگم اسے سامنے لاتی ہوئی غصے سے بولی۔ میں کیوں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی؟ اگر آپ نے مجھے راستے میں ہی جان سے مار کر پھینک دیا یا پھر میرے منہ پر تیزاب پھینک دیا تو میں تو اپنی جان کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لوں گی، چاہے جو مرضی کر لیں۔ وہ لڑکی گھبرا کر پتلی آواز میں کہتی ہوئی اپنی کلائی چھڑانے لگی تھی۔ ساتھ تو تمہیں چلنا ہی ہوگا، ثاقب نے بھی پھنکار کر کہا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جب وہ لڑکی تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو زبردستی کیوں کی جا رہی ہے اس کے ساتھ؟ حنان اچانک سے ہی کھئی سے سامنے آتا سنجیدگی سے بولا۔ بخت حنان اور اس لڑکی کو دیکھتا پاس پڑی چیئر پر بڑا ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ تم کون ہوتے ہو میاں، ہمارے معاملے میں دور رہو۔ اور سنبل بی بی، اب تمہاری بیٹی کو بھی کوئی بہائے گا نہیں، پہلے بڑی بیٹی گھر بٹھائی ہوئی تھی، اب چھوٹی بھی بٹھا کر رکھو۔ میری بددعا ہے یہ جو تم نے ہماری بے عزتی کی ہے اس کا صلہ تمہیں جلد ملے گا، دیکھ لینا تم۔ سجیلہ بیگم پھر سے اپنے نند پر برسی، بھلا ایسی معصوم لڑکی ان لوگوں کو کہاں سے ملنی تھی؟ انہیں تو بس یہی غم کھائے جا رہا تھا۔ کیوں، آپ کوئی ولی اللہ ہیں جو آپ کی بد دعا لگے گی؟ وہ لڑکی سار سے بولی، لیکن پھر خود کی چلتی زبان کو کوس کر رہ گئی۔ تھپڑ مار کر منہ لال کر دوں گی تمہارا، سمجھی؟ تمہارے لیے اچھا ہوگا ہمارے ساتھ چلو، ورنہ بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ وہ لڑکی ان کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ لڑکی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، جو کرنا ہے کر لیں آپ لوگ، حنان نے بے لچک لہجے میں کہا تھا، جبکہ باقی سب لوگ پریشانی سے ان کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ آغا جی اور خاقان صاحب منیب کو تسلی دے رہے تھے جو پریشان تھے۔ زرگل کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر سپشٹ تاثر تھے۔ کیوں میاں، تم کون ہوتے ہو؟ یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے تو ساتھ ہی جائے گی نا، یا تم رکھو گے اسے اپنے پاس؟ سجیلہ بیگم نے نفرت سے پوچھا، جس پر بخت ایک دم سے چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ ایک منٹ میں مجھے یہاں سے چلتے نظر آئیں، ورنہ لحاظ نہیں کروں گا میں۔ مجھے آپ کا بیٹا نہیں پسند اپنی بہن کے لیے، اگر یہ لڑکی جھوٹی بھی ہے تو پھر بھی مجھے آپ لوگ اپنی بہن کے لیے نہیں پسند۔ نکل جائیں اور اب کبھی یہاں کا رخ مت کیجیے گا۔ بخت صرف ایک بار موقع دیتا ہے، بار بار نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا جس پر وہ لڑکی بھی تھوڑا ڈر گئی تھی۔ حنان گہری سانس لیتا مسکرایا، اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا بھائی جو تھا۔ میں بھی دیکھوں گی کہ اب کون زرگل کو بہانے آئے گا، اور میری آتی ہے جہاں جوتی۔ ارے میرے بیٹے نے ایک نہیں دو شادیاں کر رکھی ہیں جرمن میں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہماری بلا سے آیا بڑا دھمکی دینے والا۔ چلو جی، آپ کو ہی اپنی بہن کے گھر رشتہ داری کا شوق چڑھا تھا، اب اتر چکا ہوگا۔ وہ جاہلانہ انداز میں غرور سے بولتی ہوئی چلتی بنی۔ پیچھے پیچھے سب باراتی بھی چلے گئے تھے، اب گھر والے اور کچھ مہمان ہی رہ گئے تھے۔ اب سب اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو لڑکی جس جلدی سے وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی جب اسے ٹھوکر لگی تھی اور وہ سہار سے نیچے گری۔ ہائے اللہ، وہ کڑھائی تھی۔ حنان بھاگتا ہوا اس کے قریب بیٹھا، چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا کھڑا ہوا جب بخت کو اپنی طرف طنز سے دیکھتا دیکھا۔
शुक्रिया भाई उठाने के लिए। वो लड़की हनान से कहती हुई आगे बढ़ी, जब रुकी सामने ही आज़म साहब आ गए थे। निकाब उतार दो बेटा जी, मुझे कमरे में बंद करके यहाँ भाग आई थी क्योंकि मैं अपनी बेटी का मंसूबा सुन चुका था। आज़म साहब तंज से बोले, इनके साथ ख़याम भी था, वही तो इन्हें कमरे से बाहर निकाल कर लाया था, वो फ़ोन भी इनका चुरा लाई थी। सबको अपनी तरफ हैरत से देखता देखकर वो थूक निकलती हुई सबको एक एक नज़र देखने लगी। अंकल जी मैं तो कोई और हूँ, आपको गलत फहमी हुई, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वो जल्दी से कहती हुई भागी थी जब बख्त ने उसकी कलाई पकड़कर उसे एकदम से अपने सामने किया। वो बहुत आहिस्ता से, इसका निकाब इसके चेहरे से सरका चुका था। सब शौक से उसे देख रहे थे। वो बेचारगी से मुस्कुराई, सबको अपनी तरफ देखता देख कर। मौलवी जी झटके से अपनी जगह से खड़े हुए थे। मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ये प्लान तो हनान का था, मैंने तो सिर्फ पापा को कमरे में बंद किया था, वो भी हनान के कहने पर। मैं तो मासूम हूँ, इतना कहाँ सोच सकता है मेरा बेचारा सा दिमाग। वो संजीदगी से सर झुकाए ही बोली थी। हनान ने घबरा कर आपी को जोर से कंधा मारा, जिस पर ज़रूर ने उसे बेचारगी से देखा। ये क्या तरीका था, तुम लोगों को शर्म ना आई मेरी बेटी की ज़िंदगी से खेलते हुए? तुम दोनों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। ख़ानदान वाले 100 बातें बनाएंगे मेरी बेटी के मुतालिक। सुंबल बीबी इन पर गुस्सा होती हुई फिनकारी। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखते हुए फिर वक्त को देखने लगे थे। आगा जी पेशानी मसलते हुए इनको देख रहे थे। ख़याम दूर खड़ा था, नज़रें झुकाए वो जूते की नोक से ज़मीन खुरच रहा था। हाय हाय, मेरी तो दोनों बेटियों की ही किस्मत मारी थी, वो वलवले करने लगी थी। चुप रहो, जो हुआ इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने खुद दोनों बेटियों की ज़िंदगी ख़राब की है, किसी और को इल्ज़ाम मत दो। मुनीर साहब सोफे से खड़े होते हुए सद लहजे में बोले। ज़रगुल ने बहते आंसू शरारत से साफ किए। हाँ मैं ही जिम्मेदार हूँ, भला कौन माँ चाहेगी अपनी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब करना। हमारी तो किस्मत ही माड़ी थी, जो रही सही कसर थी वो इस ज़रगुन बीबी ने पूरी कर दी। सुंबल बेगम सोफे पर एकदम से बैठती रोती हुई बोली। बाकी देवरानियां जेठानियां परेशानी से बैठी हुई थीं। किसने चाहा था ये हो। यंग जनरेशन भी चुपचाप परेशानी से ज़रगुन और हनान को देख रहे थे। बख्त अचानक ही ख़याम को देखने लगा, फिर सर झुकाए रोती ज़रगुल को। वो कुछ सोचता हुआ आगा जी की तरफ चला गया। इनके करीब बैठता वो इनसे धीमे में कुछ बातचीत करने लगा था। फिर इसने शैला पप्पो को भी अपने पास बुला लिया था। मौलवी जी कभी कभी नज़रें उठाकर ज़रगुल को देख लेते, जो परेशानी से अपने बाप को देख रही थी। बाप दोनों को सख्त नज़रों से देखते हुए डांट रहे थे। ये क्या कोई तमाशा था यहाँ, जहाँ तुम अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने चले आए? दफ़ा हो जाओ तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने से। किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम दोनों ने। वो बहुत गुस्से से दोनों को डांट रहे थे। इस बार माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ना ही हम आपको कमरे में बंद करेंगे, ज़रगुन ने मनमनाते हुए बेचारगी से कहा। बुर्का अभी भी पहना हुआ था, बस निकाब उतर चुका था मैडम का। चुप रहो दोनों, आवाज़ ना आए तुम दोनों की। मुझे अभी तो तुम दोनों को अंदर जाकर सीधा करता हूँ। वो इन दोनों को धमकी देते हुए आगा जी की तरफ चले गए थे। अब क्या होगा आपी, हनान ने परेशानी से पूछा। जो मंजूर खुदा होगा, हमारा क्या कसूर, ये सब तो ऐसे ही हो लिखा था ना। वो अपने भाई को तसल्ली देती अपनी तरफ देखते मौलवी को घूर कर रह गई। इस गांव में ये छछोरा मौलवी ही रह गया था निकाह पढ़ाने वाला। मुझ में पता नहीं कौन से हीरे लगे हैं जो मुझे ही देखता रहता है। वो मौलवी को देखती गुस्से से बुड़बुड़ाई, जबकि मौलवी सराज से नजरें झुकाता हुआ खड़ा होता जाने लगा था जब बख्त की आवाज़ पर रुका। मौलवी जी निकाह पढ़ाने के बाद जाइएगा। वो खड़ा होता हुआ बोला, जिस पर सब ने ही हैरत से उसे देखा। निकाह मगर किसका? सुंबल बीबी हैरत से बोली। ज़रगुल और ख़याम का। उसने ख़याम को देखते हुए सुंबल चाची को जवाब दिया, जिस पर सब हैरत से खड़े होते उसे देखने लगे। ख़याम ने बेयकीनी से बख्त को देखा। ज़रगुल होंठों को काटती हुई रोने लगी थी, जिस पर ज़रगुन इसकी तरफ बढ़ती उसे सीने से लगा गई। भाई क्या आप मेरे बेटे को अपनी बेटी के लायक समझते हैं? अगर समझते हैं तो मेरी झोली में ज़रगुल डाल दें, आपकी बहन पर आपका ये बहुत बड़ा एहसान होगा। शैला भाई के आगे दुपट्टा फैलाती हुई उभराए हुए लहजे में बोली, जिस पर मुनीब लाशारी अपनी बहन को गले लगा गया।
लगा गए थे। सुमल भी पीछताप खाती रह गई, भला इनके पास अपना था ही क्या जो वो अपनी बेटी को इनके बेटे को सौंप देती। लेकिन वो जानती थी कि इस बार इनकी कोई नहीं सुनेगा। दोनों माँ बेटी फिकर जलती भुनती ही रह गई। उफ प्लीज इमोशनल सीन मत क्रिएट करें, टेंशन वाले माहौल में तो मेरा बीपी ही शूट कर जाता है। जरगुन सबकी आंखों में आंसू देखकर जल्दी से बोली। बख्त ने बड़ी तीखी नजरों से उसे देखा था। जरगुल बच्चे, क्या अपने बाप का फैसला तुम्हें मंजूर है? मनीष साहब जरगुल को कंधों से थामते हुए प्यार से बोले। जरगुल उभराई आंखों से अपने बाप के शफी सीने से लग गई थी। ख़याम को हनान थाम कर जरगुल के साथ बिठा चुका था। ख़याम के चेहरे पर इनके रंग बिखर चुके थे। कुछ ही देर में निकाह का फरीज़ा सर अंजाम दे दिया गया था। आप खुश तो हैं? बख्त लाशारी के साथ मौलवी जाते हुए इसके करीब रुकता हुआ बोला। अगर ना खुश हुई तो तलाक दिलवा देंगे क्या? मौलवी हो मौलवी ही रहो, ये छिछोरियाँ हरकतें छोड़ दो वरना कोई निकाह नहीं पढ़वाएगा आपसे, वो बेजारी से कहती हुई हिनान की तरफ चली गई। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, मौलवी बुड़बुड़ाता हुआ मुंह बसूर का रह गया। जरकुल का सिर्फ निकाह ही किया था, रुखसती 2 माह बाद तय पाई थी। सब काम निपटाते रात के 10 बज चुके थे। वो डरते डरते कमरे में आई थी। कमरा खाली देखकर वो खुशी से गहरी सांस खारिज करती वॉशरूम की तरफ भागी ही लगी थी कि जब स्टडी रूम से बाहर आता अजलान बख्त इसकी कलाई था हाथ में लेता उसे अपने करीब खींच गया था। वो डर से चीख मार कर रह गई, जिस पर अजलान बख्त ने इसकी होठों पर हाथ से हाथ रखा। वो बड़ी बड़ी आंखों में हैरानगी लिए उसे साख्त खड़ी देखती रही, क्योंकि बख्त का हाथ इसकी कमर के गिर्द था। आज क्या तमाशा क्रिएट किया है तुमने? वो सख्त लहजे में बोला। मैंने तो कुछ नहीं किया, सारी गलती तो हनी की थी। वो इसका हाथ अपने होठों से हटाती हुई मासूमियत से बोली। सीरियसली तुम तो बहुत मासूम हो, तुम कहाँ कुछ करती हो, जो होता है वो खुद ब खुद हो जाता है ना? वो सख्त लहजे में उसे अपने और करीब करता हुआ बोला था। ठीक कह रहे हैं आप, मुझसे सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है, मैं जानबूझकर कुछ नहीं करती। वो सर झटक कर तासुब से बोली, जिस पर वो तीखी नज़रों से उसे देखता उसे अपने और करीब खींच गया। क्यों बीवी बनने की एक्टिंग की थी? तुम मुझे सीधे तरीके से बता देती तो मैं कोई ना कोई हल ढूंढ लेता। तुम जानती हो ये कितना बड़ा रिक्सी था, आखिर तुम कब बड़ी होगी? वज़ा होता हुआ बोला। हिनान का प्लान था, मैं तो खामखा ही फंस गई। वैसे भी जो हुआ अच्छा हुआ, मैंने ऐसे ही सोचा था, और वो शादीशुदा भी था। हमारी जरगुल में क्या कमी थी जो उसके साथ ब्याह देते? वो बुरे लोग थे। बस फिर हमने तय कर लिया ये निकाह तो किसी सूरत नहीं होने देंगे। पापा ने मेरी और हनी की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो हमें डांटने बाहर बताने लग गए थे, जिस पर हमने इन्हें लाक कर दिया था। वो सर झुकाए शर्मिंदगी से बोली, साथ साथ इसका हाथ भी कमर से हटाने की जद्दोजहद जारी थी। लेकिन अजलान बख्त बिना इसकी कोशिश को कोई अहमियत दिए तीखी नज़रों से उसे देखता रहा। शर्म नहीं आई थी चाचू को लॉक करते हुए? वो संजीदगी से बोला। आई थी, लेकिन हमने कौन सा इन्हें लॉकअप में बंद करवाया था, रूम में ही थे ना वो। बस मैं जाकर इन्हें खोलने ही वाली थी जब वो बाहर आ गए। वो मिनमराते हुए शर्मिंदगी से बोली, क्यों कहा तुमने कि तुम उसकी बीवी हो? तुम कुछ और भी तो कह सकती थी। वो इसके नकुश देखता हुआ धीमे से बोला, तो और क्या कहती कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, प्लीज़ इससे शादी ना करें, मुझसे कर लें। वो नाक चढ़ाकर बोली, शट अप ज़रूर, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। वो गुस्सा हुआ था इस पर। ज़रूर ने ज़बरदस्ती इसका हाथ अपनी कमर से हटाया। आपके साथ मसला क्या है? हर वक्त गुस्सा गुस्सा कर के किसी दिन गुस्से के मरीज़ हो जाएंगे। डॉक्टर की हदायत को संजीदगी से लेना चाहिए मिस्टर। वैसे एक बात कहूँ, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक दोस्त था शीनी, वो आपकी ही तरह गुस्सा करता था। फिर एक दिन उसे प्यार हो गया और वो प्यार का मरीज़ बन गया। आप भी गुस्सा कम क्या करें, ये ना हो आप भी गुस्से की बजाय प्यार के मरीज़ ना बन जाएं। वो शर्ट की स्लीव्स कहनियों तक मोड़ती हुई लापरवाही से बोली, जबकि वो सर दाएं बाएं हिलाता उसे देखता रह गया। वो मुंह बसूरती हुई वॉशरूम में भाग गई थी। ज़रा और रुकती तो कोई और इल्ज़ाम लगा देना था उसने इस बेचारी पर। ये लड़की शायद ही कभी बड़ी होगी। वो वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखता हुआ बड़बड़ाया था,
بخت نے پیار سے اس کا سر ہلایا۔ فاطمہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے اسے ٹینشن دینے سے منع کیا تھا۔ اپنے بھائی کے گھر جانا ہے میری گڑیا نے، وہ چمچ سے اس کے منہ میں سوپ ڈالتا پیار سے بولا، جس پر فاطمہ نے حیرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ وہ دھیمے سے مسکراتی سر ہلا گئی۔ میں آپ کے ساتھ، زرغون بھابھی کے ساتھ اور ہنا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تھک چکی ہوں ہاسٹل میں رہ کر۔ عبداللہ بھائی بہت اچھے ہیں، بلکہ ان کی ساری فیملی بہت اچھی ہے، لیکن مجھے اپنے بھائی کے ساتھ رہنا ہے، اپنے حقیقی رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑتی ہوئی دھندلائی نظروں سے بولی۔ بخت گہری سانس لیتا، اس کا سر پیار سے چومتا، آنکھوں میں آئی نمی پی گیا۔ زرغون کو کڈنیپ کر لو، بہت آزاد رہ لیا اس نے، اب اور نہیں، ایلی نے بہت غصے سے کہا تھا اپنے ساتھی کو۔ اوکے باس، کام ہو جائے گا، کیونکہ کام بہت رسکی ہے تو میں پیمنٹ اپنی مرضی سے لوں گا۔ اس آدمی نے سنجیدگی سے ایلی کو باور کروایا۔ تمہیں تمہاری مانگ سے زیادہ رقم ملے گی، اب جاؤ اور اپنا کام کرو۔ ایلی پسٹل کو کھولتا ہوا مسکراتا ہوا بولا۔ زرگل لان میں بیٹھی تھی جب اپنی طرف آتے خیام کو دیکھ کر وہ ایک دم سے کھڑی ہوتی اندر جانے لگی تھی، جب خیام ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ زر، کیا معاف نہیں کرو گی؟ وہ بہت پیار اور ندامت سے بولا۔ کیوں معاف کروں میں آپ کو؟ ہاں، کیا آپ نے یہ رشتہ ہونے سے روکا تھا یا پھر میری شادی ہونے سے روکی تھی؟ وہ تو بھلا ہو، ان بہن بھائیوں کا آپ پر رہتی تو اب تک رخصت ہو چکی ہوتی اس ثاقب کے ساتھ۔ وہ چیخ کر روتی ہوئی بولی، مجھ میں میری ماں کے جڑے ہاتھ باندھ گئے تھے زرگل، ورنہ خیام بزدل تو نہیں تھا۔ چچی نے ماما کو بہت واضح کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو رہو، لیکن میری بیٹی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ تمہارے بیٹے کو ایسے ماموں کے نظروں میں گرا دوں گی کہ میں تو نہیں ڈرا تھا، لیکن مین میرے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی، میں اپنی ماں کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ خیام گہری سانس لیتا ہوا بولا، جس پر زرگل روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ خیام ہونٹ بھیجے وہیں کھڑا رہ گیا۔ دل پر مت لیں، ٹھیک ہو جائے گی، اب غصہ اترنے میں دیر تو لگتی ہے نا، اب ریلیکس رہیں، وہ ہے تو آپ کی نہ جلدی مان جائے گی۔ اوپر سے دادی اماں بنی زرغون کی آواز آئی۔ خیام نے چونک کر سر اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں وہ چائے کا کپ پکڑے اس سے ہی مخاطب تھی۔ خیام ہلکا سا مسکراتا ہوا جواباً، زرغون بھی مسکرائی، لیکن پھر مسکراہٹ سمٹی بھی تھی گاڑی سے نکلتی شخصیت کو دیکھ کر۔ بخت پیار سے اسے کندھوں سے پکڑ کر گاڑی سے نکال رہا تھا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی۔ خیام بھی حیرت سے انہیں دیکھتا ہوا بخت کی طرف بڑھا۔ بھائی، یہ کون ہے؟ خیام نے حیرانگی سے کہا۔ بخت سنجیدگی سے اسے دیکھتا فاطمہ کو دیکھنے لگا، جو بخت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ اذلان بخت کا کل سرمایہ ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا، جس پر فاطمہ ہلکا سا مسکرائی، جبکہ خیام اور زرغون ساکت کھڑے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ کر لی نا چوتھی شادی؟ وہ صدمے سے چلائی، جس پر خیام، بخت اور فاطمہ حیرت سے دیکھنے لگے تھے، جس کے چہرے پر غصہ بہت واضح۔ کر لی نا چوتھی شادی؟ وہ صدمے سے چلائی تھی، جس پر اذلان بخت سمیت سب نے ہی اسے حیرت سے دیکھا، جو کمر پر دونوں ہاتھ رکھے بہت غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اذلان بخت فاطمہ کو ایک سائڈ پر کھڑا کرتا ہوا وہ بہت غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ لا حول ولا قوت، وہ غصے سے بولا، یہ کیا بکواس تھی؟ وہ اس کا بازو ہاتھ میں جکڑتا ہوا بھیجے ہوئے لہجے میں بولا، بکواس نہیں تھی، جو دیکھا ہے وہی بولا ہے میں نے، میں کوئی کن ذہن نہیں ہوں جو کچھ سمجھ نہ سکوں۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولی، شٹ اپ احمق لڑکی، ایک دم کن ذہن ہو، دماغ تو تم میں نام کا نہیں، بس زبان ہی ہے، وہ بھی 2 فٹ لمبی، پتہ نہیں کس الو کے پٹھے نے تمہیں ڈاکٹری میں پاس کر دیا تھا۔ وہ بہت غصے سے اس کے قریب آتا ہوا پھنکارا، بہت مرچیں لگ رہی ہیں نا آپ کو، اور لگے میری بلا سے، میں کوئی مری نہیں جا رہی آپ کے لیے، میں تو یہ سب آغا جی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ کیا عزت رہ گئی ان کی اتنے لوگوں میں؟ اللہ معاف کرے، لوگوں نے ایک شادی نہیں ہوتی اور یہاں معروف 4 کر بیٹھے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، آپ کو کوئی اور کام نہیں ملتا کرنے کو؟ وہ ہاتھ نچا کر بولتی فاطمہ اور خیام کو حیرت میں ڈال گئی تھی۔ شٹ اپ، وہ کہتی ہاتھ اس پر اٹھا گیا تھا۔ زرغون نے ایک دم سے آنکھیں میچی تھی، جب 1-2 سیکنڈ تک تھپڑ منہ پر نہیں پڑا تھا تو وہ آہستہ سے آنکھیں کھولتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، جو ہوا میں ہاتھ اٹھائے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
وہ گھبراہٹ سے ایک دم پیچھے ہٹی، اتنا غصہ اس نے اس کے چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فاطمہ صورتحال سنگین ہوتی دیکھ کر ان کے قریب آئی۔ بھابی، فاطمہ کا بھابی کہنا اسے چونکا گیا تھا۔ چلو فاطمہ اندر۔ وہ فاطمہ کی طرف رخ موڑتا ہوا سرد لہجے میں بولا، ایک منٹ بھائی پلیز۔ فاطمہ اذلان سے کہتی ساخت کھڑی زرغون کے ہاتھ تھام گئی۔ فاطمہ اس کا ہنکو بنا چہرہ دیکھتی مسکرائی۔ میں فاطمہ عمیر ہوں، اذلان بھائی کی بہن۔ ہماری مما ایک ہی تھی، بس فادر الگ الگ ہیں۔ میں اب اپنے بھائی اور آپ سب کے ساتھ رہوں گی۔ بھائی لے آئے ہیں مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہے نا بھائی؟ وہ زرغون سے بولتی ہوئی آخر میں اذلان سے پوچھنے لگی، ہاں میری گڑیا، اب تم اپنے بھائی کے پاس ہی رہو گی؟ وہ اسے کندھوں سے تھام کر اندر لے جاتا ہوا نرم لہجے میں بولا تھا۔ زرغون نے حیرت سے خیام کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ خیام سے پوچھنے لگی۔ نہیں، آپ حقیقت میں دیکھ رہی ہیں۔ ویسے میں بھی حیران ہوں، آپ کی طرح میں بھی انجان تھا، لیکن کیا خاقان ماموں یا باقی گھر والے اذلان بھائی کی بہن کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ وہ مجھے لگتا ہے ہرگز نہیں، وہ ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ خیام پریشانی سے بولا، وہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ فاطمہ تو ان کی بہن ہے نا؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں لیکن اسٹیپ سسٹر، خاقان ماموں یہ حرکت برداشت نہیں کریں گے کہ ان کی پہلی بیوی کی اولاد ان کے گھر پر رہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ خیام اندر کی طرف قدم بڑھاتا ہوا تشویش سے بولا، جبکہ وہ اس کی باتوں کو غور سے سنتی ہوئی ہونٹ کاٹتی رہ گئی کہ اب کس منہ سے فاطمہ کا سامنا کرے گی۔ دوپٹے کا پلو ہاتھ میں بھیجتی ہوئی وہ اندر کی طرف بڑھی۔ فاطمہ صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ گود میں حنا تھی۔ بخت اسے دیکھتا وہ غصے سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی فاطمہ کے پاس بیٹھی تھی۔ ماما بابا کہتے ہیں فاطمہ آنٹی میری پھپھو ہیں، وہ زرغون سے استشفاق سے بولی جو بے چارگی سے مسکرائی تھی۔ بھابی آپ پریشان نہ ہوں، بھائی آپ سے جلد صلح کر لیں گے، فاطمہ اسے پریشان دیکھ کر بولی۔ وہ الجھن سے فاطمہ کے پاس بیٹھی۔ فاطمہ تم تو عبداللہ بھائی کی بہن تھی نا، تو پھر اذلان کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ زرغون نے کہا تھا عبداللہ بھائی کی بہن سے اذلان کا نکاح ہوا تھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ الجھن سے بولتی ہوئی فاطمہ کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر دکھ کے تاثر چھائے تھے۔ بھابی میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ماما اور ان کی لو میرج تھی۔ ابو کے ہوتے تو ہم بہت مزے کی زندگی جی رہے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ہم پر زندگی ایک دم سے بہت تنگ ہو گئی تھی۔ میرے سگے رشتے، میری دادی، چاچو، چاچیاں نے میری امی کی زندگی کو بہت تنگ کر دیا تھا۔ ہم سے کام لیا جاتا، جب دل کرتا مار بھی لیا جاتا، امی کو تانے دیے جاتے، سارا دن ان سے کام لیا جاتا تھا، میرے کالے رنگ کو نشانہ بنایا جاتا۔ میں ایک دن امی کے سامنے بہت روئی۔ اسی دن امی نے مجھے بتایا کہ فاطمہ روتی کیوں ہو، تمہارا ایک اور سہارا بھی تو ہے، تمہارا بھائی اذلان بخت۔ پھر کیا تھا؟ امی اٹھتے بیٹھتے بھائی کی باتیں کرتی۔ مجھے تو بھائی کا ایک ایک نقش یاد ہو گیا تھا، وہ کیسے دکھتے ہیں، وہ کیا شوق سے کھاتے ہیں، وہ غصہ بہت کرتے ہیں۔ یقین کریں امی سے زیادہ محبت مجھے اپنے ان دیکھے بھائی سے ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے وہ بولے جا رہی تھی، سارا دن بھائی کا انتظار کرتی، لیکن وہ ہمیں لینے نہ آتے۔ میں بہت بیمار ہو گئی تھی۔ امی کہا کرتی تھی بھائی مجھ سے 13 سال بڑے ہیں، مجھے کسی نے ڈاکٹر کو نہ دکھایا۔ امی نے ان کی بہت منتیں کی، لیکن وہ سنگ دل لوگ تھے، ان پر ہمارے آنسو درد کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ امی بھی بیمار رہنے لگیں۔ پھر ایک دن اچانک سے ہی میری آنکھوں کو قرار سا آ گیا، بھائی کو اپنے دروازے میں کھڑا دیکھ کر۔ میری ماں کی پرچھائی تھے، وہ کیسے نہ پہچانتی انہیں۔ جھٹ سے ان کے سینے سے لگی، پھر وہ بہت روئی، اتنا کہ بس دل کیا روئے جاؤں چپ ہی نہ کروں۔ بھائی بہت مشکل سے امی سے مل پائے، بلکہ ان لالچی لوگوں کو کچھ پیسے دیے، پھر انہوں نے بھائی کو امی سے ملنے دیا۔ امی اپنے آخری سانسوں میں تھی، شاید اللہ نے میری امی کو ان کے آخری وقت میں میرے بھائی کا دیدار کروانا تھا۔ بھائی سے امی نے معافی مانگی، بھائی نے معاف کر دیا کہ وہ ان کی ماں تھی، وہ چاہے دنیا کے لیے بدکردار تھی، اچھی عورت نہ تھی، لیکن وہ ہمارے لیے ہماری ماں تھی، ہمیں دنیا کی اچھی عورت وہی نظر آتی تھی۔ امی نے بھائی کو کہہ دیا وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں ان کی وفات کے بعد، کہ ان کی فاطمہ کا اذلان بخت کے بغیر اور کوئی سہارا نہ تھا۔ میں تو
اپنے بھائی کی دیوانی تھی۔ وہ جب دھیمے سے بات کرتے تھے میں دیکھتی جاتی۔ مجھے ان کے سامنے دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگتی تھی۔ وہ سر جھکائے بولے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے تو چہرے پر درد۔ بھائی امی کو ہسپتال لے گئے۔ امی ایک دن زندہ رہیں، پھر ابو کے پاس چلی گئیں اپنی فاطمہ کو چھوڑ کر۔ بھائی نے مجھے ایک ماہ اپنے پاس شہر میں رکھا۔ پھر ان کے دوست عبداللہ بھائی نے کہا کہ وہ فاطمہ کو میرے گھر رکھ لیں گے، کہ بھائی جانتے تھے کہ ان کے گھر میرے وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے چپ ہوئی۔ عبداللہ بھائی کی ایک بہن تھی نازمین، وہ بہت پیاری شکل کی تھی۔ وہ وکیل بن رہی تھی۔ میرے ساتھ وہ بہت پیار سے پیش آتی تھی۔ عبداللہ بھائی نے زبردستی ان کا نکاح بھائی سے کروا دیا تھا، جس پر انہوں نے نکاح کے تیسرے دن ہی خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ نازمین آپا کو ان کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا، لیکن اذلان بھائی نے انہیں سمجھایا کہ نازمین اور ان کے ستارے نہیں ملتے تھے، ایسے ہی ہونا تقدیر میں لکھا تھا۔ انہوں نے عبداللہ بھائی کے گھر والوں کو کہہ دیا وہ نازمین کو معاف کر دیں۔ اب نازمین آپی دبئی میں ہوتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ ان کے گھر والے ابھی بھی ان سے بہت کم بات چیت کرتے ہیں۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی، اگر چھٹیاں ہوتی تو عبداللہ بھائی کی طرف بھائی مجھ سے ملنے آتے رہتے تھے۔ وہ بھی بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ وہ بھی زرغون کی طرح بولنے کی شوقین لگتی تھی شاید۔ حنا اور زرغون بہت محبت سے اسے سن رہی تھی۔ زرغون کی آنکھوں میں آنسو تھے تو حنا باقاعدہ رو رہی تھی۔ آپ اور حنا مجھے بہت پیاری ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، جس پر زرغون نے اسے بے ساختہ اپنے گلے سے لگایا۔ فاطمہ تم میری آج سے چھوٹی بہن ہو، تم زندگی کے ہر قدم میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، اور مجھے اور حنا کو بھی تم بہت پیاری ہو، قسم سے۔ کیوں حنا؟ زرغون فاطمہ کا ساتھ چوم کر کہتی۔ اینڈ پر حنا سے پوچھنے لگی، بالکل پھپھو، آپ ہم دونوں کو اپنے ساتھ پائیں گی۔ وہ آنسو انگلیوں سے صاف کرتی ہوئی بولی تھی، جس پر فاطمہ نے اسے بے سختی سے اپنے ساتھ بھیجا۔ دروازے میں کھڑا خیام مسکراتا ہوا پلٹ گیا تھا، ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے۔ وہ اس کے قریب آئی جو بیلکونی میں کھڑا تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آج سب پاس والے گاؤں میں شادی پر گئے تھے، جو کہ اپنے رشتہ دار ہی تھے۔ زرغون، خیام، بخت، حنا کے سوائے سب شادی پر تھے، اس لیے کسی کو ابھی تک فاطمہ کے بارے میں پتہ نہیں لگا تھا۔ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتا پلٹ کر اندر کی طرف جانے لگا تھا جب وہ سیار سے اس کے سامنے آئی۔ آرنج قمیض، نیچے وائٹ چکن کی کڑھائی والا ٹراؤزر پہنے، آرنج سفید پٹی والا دوپٹہ کاندھوں پر لاپرواہی سے پڑا ہوا تھا، سفید ربن سے بالوں کو قید کیے وہ سر جھکائے، شرمندگی چہرے پر سجائے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا جانے لگا تھا جب وہ بے ساخت اس کی بھاری کلائی اپنے ہاتھوں میں بمشکل قید کر چکی تھی۔ وہ چونک کر اپنی کلائی کو اس کے ہاتھوں میں دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہمارے کالج میں ایک پروفیسر تھے، ایک بار میں نے غلطی سے بال ان کے سر پر مار دیا تھا، ان کے سر پر اتنا بڑا گڑھا بن گیا۔ میں نے ندامت سے ان سے سوری کہا تو انہوں نے فٹ سے مجھے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا جو ندامت سے سوری کرے اسے معاف کر دینا چاہیے، نہ کہ اسے سزا دی جائے۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتی ہوئی بولی، جس سے کانوں میں پڑی بڑی بڑی بالیاں ہلی تھیں، جس پر وہ چونک کر اس کے ہلتی ہوئی بالیوں کو بغور دیکھنے لگا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ اب آئی ہوپ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ تو کافی اچھے ہیں۔ میں آپ کو جلاد، میرا مطلب ہے کھڑوس سمجھتی تھی۔ اس کی تیکھی نظروں کے وار سے وہ گھبراتی الٹا سیدھا بولتی بھاگ گئی تھی۔ جاتے جاتے پلر سے ٹکر ضرور لگی تھی اس کی۔ وہ اس پلر کو کوستی بھاگ نکلی وہاں سے، جبکہ وہ گہری سانس لیتا رینگ پر ہاتھ جماتا ہوا سامنے کھڑے بلند پہاڑوں کو دیکھنے لگا تھا۔ زندگی میں دو چیزیں ضروری ہیں، بیڈ پر بیٹھی وہ ان دونوں سے کہہ رہی تھی۔ کمرے میں آتا وقت وہی رک گیا۔ کیا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ایک کھانا، دوسرا سونا۔ کھانا اچھا ہونا چاہیے جو آپ شوق سے کھاتے ہوں، اور سونا وہ جس میں آپ خود نہ اٹھیں بلکہ جھجور کا کوئی اٹھائے، لیکن آپ پھر بھی نہ اٹھیں۔ نیند میں انسان کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں کوئی کہے فلاں اٹھ جا اور فلاں ایک دم سے اٹھ جائے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ وہ بہت سمجھدار بنی
انہیں سمجھا رہی تھی، جبکہ بخت سینے پر ہاتھ باندھتا اسے دیکھنے لگا۔ چہرے پر بہت سنجیدگی تھی۔ میری ماما تو بہت ذہین ہے، ایسی ہی تو وہ ڈاکٹر نہیں بن گئی، ہنا نے ماں کی بلائیں لیتے ہوئے فخر سے کہا، جس پر وہ گردن اکڑا کر سامنے دیکھنے لگی تھی۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر گردن فٹ سے نیچے آئی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے ان کے قریب آیا۔ ہنا بیٹا سو جائیں آپ، ورنہ آپ اپنی مما جیسی ذہین نہیں بن سکیں گی۔ نیند کو وقت پر لینا چاہیے۔ وہ ہنا کی پونی کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ فاطمہ مسکرائی، جبکہ زرغون گھبرائی۔ ہنا نے باپ کی طرف بائیں بڑھائیں۔ وہ ہلکی مسکان سے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ بھائی، میں ہنا کے ساتھ روم شیئر کروں گی، مجھے نہیں اکیلے سونا۔ فاطمہ بھی لاڈ سے بولتی ہوئی اپنے بھائی کی طرف بازو کسی بچے کی طرح بڑھا گئی تھی۔ زرغون نے حیرت سے اذلان کو دیکھا، جو ہنا کو بائیں سائڈ کرتا اپنی بہن کو بھی آرام سے اپنے حرس میں لے چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنی بازوؤں میں اٹھا چکا تھا، جس پر وہ دونوں کھلکھلائی تھیں۔ بابا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ ماما کو بھی کندھوں پر بٹھا لیتے، ہنا شرارت سے بولی، جس پر وہ گھبرا کر ایک دم سے بیڈ کی دوسری سائڈ کودی تھی۔ ہنا اور فاطمہ کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہوا انہیں لے کر چلا گیا۔ ہاں، یہ کیا کھاتا ہے بھلا، اتنی آسانی سے ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ شاق سے بڑبڑاتی ہوئی بیڈ پر دوبارہ سے چڑھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے کچن میں کھڑی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا اس کا۔ کچن کچھ بھی تازہ نہیں بنایا اس اقصیٰ کی بچی نے۔ صبح لگ جاؤ میرے ہاتھ۔ زرغون اعظم اب باسی کھانا کھائے گی؟ نو نیور، مجھے تو سبزی وغیرہ بنانی ہی نہیں آتی۔ او تو اب کیا کروں، وہ سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی جو خالی تھا۔ وہ منہ کے برے اسٹائل بناتی ہوئی اسٹڈی روم میں، جہاں وہ ایزی چیئر پر بے آرام سا لیٹا ہوا سو رہا تھا، وہ اسے کندھے سے پکڑ کر ہلانے لگی تھی۔ وہ اس کے تھوڑا سا ہلانے پر ہی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ کیا پھر سے پیٹ میں درد ہے؟ وہ آنکھیں سکڑائے سے طنز سے پوچھنے لگا تھا، جس پر وہ پیچ تاب کھا کر رہ گئی۔ روز روز درد نے مجھ سے کیا لینا ہے؟ کوئی درد نہیں مجھے تو بھوک لگی ہے، وہ بھی جان لیوا۔ میں مر جاؤں گی، مجھے تازہ کھانا چاہیے تو چاہیے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی ضدی بھرے لہجے میں بولی۔ فریج میں ہوگا، جاؤ اوون میں گرم کر کے کھا لو۔ وہ چیئر سے اٹھتا ہوا نرم لہجے میں بولا، نہیں، مجھے تو باسی کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ابو نے ہمیں تازہ کھانا کھلا کر جوان کیا ہے، مجھے تو تازہ کھانا چاہیے۔ میٹ وغیرہ ہوتا تو میں خود کچھ بنا لیتی، لیکن سبزی کی ڈشز تو مجھے بنانا ہی نہیں آتی۔ وہ بے چارگی سے بولی، اف، دماغ مت کھاؤ، سونے دو مجھے۔ بریڈ جیم کھا لو، وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہوا بیڈ پر دراز ہوا۔ کیا اس ٹائم کون بریڈ جیم کھاتا ہے؟ وہ صدمے سے چلائی۔ سونے دو گی یا نہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے موٹے موٹے آنسو باہر آئے تھے۔ نہیں کھاتی میں کچھ، اچھا ہے مر جاؤں گی، سب کی جان چھوٹے گی مجھ سے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ حیرت سے اس کے ہلتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے کمبل خود پر سے ہٹاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اٹھو، آؤ چلو، کچن میں مل جاتا ہے تو مس مرزی کو تازہ کھانا۔ وہ چپل کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑاتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ وہ ایک دم سے بیٹھی ناراضگی دکھانا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے نیچے سے اس کی چپل نکالتی ہوئی اس کے پیروں کے نزدیک کرتی ہوئی کچن کی طرف دوڑی۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکان آئی تھی۔ وہ چپل میں پیر ڈالتا ہوا اس کے پیچھے کچن میں آیا، جو پانی کا گلاس سارا چڑھا گئی تھی۔ اسے واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وقت کو دکھ رہا تھا۔ جب سے فاطمہ آئی تھی وہ اس کے قریب ہی بیٹھی رہتی تھی۔ اسے کوئی کھانے وغیرہ کا ہوش نہیں تھی۔ بس فاطمہ کی فرمائش پر بخت نے پیزا آرڈر کیا تھا۔ ان تینوں نے صرف وہی کھایا تھا۔ بخت کو پیاز کی ٹوکری سے پیاز پکڑاتا ہوا پیاز کاٹنے لگا۔ وہ بہت نفاست سے وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ سلیوز کہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ وہ اس کے لیے آلو انڈے بنا رہا تھا۔ زرغون شیلف سے ٹک لگائے بہت محاورت سے اسے کھانا بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ انڈے فریج سے نکال دو، وہ کام میں بزی اس سے بولا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی فریج سے 2-3 انڈے نکال کر اسے دینے لگی۔ ایک باؤل میں نکال کر دو، ان کا امیزہ۔
وہ پیاز بھونتا ہوا بولا۔ وہ سر ہلاتی مسکرائی تھی۔ 20 منٹ میں آلو انڈے کا سالن تیار تھا۔ اب وہ توا بھی چولہے پر رکھ چکا تھا، جبکہ زرغون حیرت زد ہوئی۔ آپ کو یہ سب کیسے آتا ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ جواباً مسکرایا۔ ہاسٹل میں خود پکا کر ہی کھاتا تھا میڈم جی، کوئی عیش کی زندگی نہیں گزاری میں نے۔ وہ تیزی سے ہاتھ ہلاتا ہوا بولا۔ کھانا ٹیبل پر رکھو، میں تب تک ہاتھ وغیرہ دھو لوں۔ وہ کچن سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ زرغون کچھ دیر تو ایسی ہی بلا وجہ کھڑی رہی، پھر سر جھٹکتی ہوئی کھانا ٹیبل پر لگانے لگی تھی۔ وہ 3-4 منٹ بعد کچن میں آیا تھا۔ آپ بھی کھانا کھائیں گے؟ وہ اسے چیئر پر بیٹھتا دیکھ کر بولی۔ تو کیا تم یہ 4 روٹیاں کھا جاؤ گی؟ وہ حیرت سے بولا، جس پر وہ جلدی سے سر نفی میں ہلا گئی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا سالن پلیٹ میں نکالنے لگا۔ وہ بہت محبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کھانا کھاتی دھیمے سے ہنسی کہ اس بندے کے ہاتھ میں ذائقہ بے انتہا ہے۔ آپ میرے پاپا کی طرح کھانا بناتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ایسا ہی ذائقہ ہے۔ وہ روٹی کا لقمہ منہ میں رکھتی ہوئی بولی۔ روٹی کھاتا وہ سر ہلا گیا۔ اب تو نہیں مرو گی نا؟ وہ ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ روٹی کھاتی زرغون جلدی سے سر نفی میں ہلا گئی، جس پر جہاں وقت دوسری بار دل سے مسکرایا تھا، اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ وہ برتن سینک میں رکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، چائے پی لی تو نیند نہیں آئے گی۔ وہ سر ہلاتی کچن سے نکل گئی۔ وہ کچن سے نکلتا ہوا رکا۔ اسے کچن کی کھڑکی سے گھر کے لان میں کسی شخص کا سایہ سا نظر آیا تھا۔ وہ کچن سے تیزی سے نکلتا ہوا باہر آیا، جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لب بھیجے ارد گرد بھاگتا ہوا دیکھنے لگا، لیکن کوئی نہ دکھا۔ وہ غصے سے مین دروازے کے پاس آیا، جہاں دونوں گارڈز گھوڑے گدھے بیچے نیند میں غرق تھے۔ یہاں تم دونوں نیند پوری کرنے آتے ہو کیا؟ سارا دن گھر پر کیا کرتے ہو جو رات کو بھی نیند پوری کی جا رہی ہے؟ وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ دونوں گارڈز ڈر کر اچھلے تھے۔ سوری صاحب جی، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی، ایک گارڈ منمناتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم جیسے نکمے لوگ نہیں چاہیے۔ وہ غصے سے پھنکارا۔ اس بار معاف کر دیں صاحب، ہم سے اگلی بار ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے بولے۔ یہ لاسٹ چانس ہے تم دونوں کا، اگلی بار کوئی موقع نہیں دوں گا، سمجھے؟ تم دونوں اچھے سے ذہن نشین کر لینا۔ وہ ان کو ڈانٹتا ہوا ایک بار پھر سے گھر کی پچھلی سائیڈ آیا، جہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا کوئی چور تھا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اندر آیا، جہاں زرغون بیڈ کے بیچوں بیچ ہاتھ پاؤں چھوڑے نیند میں تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، کمر سے اسے پکڑتا، وہ اسے ایک سائیڈ پر کرتا، خود دوسری سائیڈ پر آیا۔ ابھی اسے لیٹے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ بڑبڑانے لگی تھی۔ بلی کے منہ والے، ستیہ ناس ہو تمہارا، مر جاؤ تم، خبردار اگر مجھے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دے گا میرا بھائی تمہارا۔ وہ اس کے سینے میں گھستی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے اپنے سینے سے لگا دیکھنے لگا، جس کے نقوش اس کے سینے سے مس ہوتے اس کا دل پہلی بار دھڑکا گئے تھے۔ تمہاری ٹینڈ نہ کروائی تو زرغون عازم نام نہیں میرا، وہ غصے سے نیند میں بڑبڑائی تھی۔ وہ اس کے سینے سے چپٹی، اب اس کے اوپر اپنی دونوں ٹانگیں بھی رکھ چکی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ سویا نہیں جا سکتا، اسی لیے ہنا نے کہا تھا وہ مما کے ساتھ نہیں سوئے گی۔ وہ بے چارگی سے بڑبڑایا۔ وہ آہستہ سے اس کی ٹانگوں کو اپنے اوپر سے ہٹاتا بیڈ پر رکھ گیا اور اسے نرمی سے اپنے سینے سے علیحدہ کیا۔ اس کے ہونٹ اب آہستہ سے بڑبڑا رہے تھے۔ وہ اس کی سلیوز اپنی مٹھیوں میں جگڑے بھیجے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر عائشہ سے بات کرنی ہوگی، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ وہ فکر مندی سے اس کے نقوش کو دیکھتا ہوا بولا۔ باہر آتا ہوا ٹھٹکا تھا۔ سفید دوپٹہ سر پر وہ حجاب کی طرح لپیٹے ہوئے تھی۔ نیلا سوٹ تھا جس پر نیلے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ وہ واک کرتی ہوئی شاید سورۃ الرحمن کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے دھیمے قدموں سے اذلان بخت کے لان کی طرف بڑھا تھا۔ فاطمہ، وہ حیرت سے بولا تھا۔ فاطمہ حیرت سے پلٹی۔ آپ؟ وہ اسے سامنے دیکھتی مسکرا کر بولی۔ آپ یہاں؟ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا حیرت سے بولا۔ میں اذلان بھائی کے گھر پر آئی ہوں۔ وہ ہلکی مسکان سے نرم لہجے میں بولی۔ اوہ، مطلب آپ عبداللہ بھائی کے ساتھ آئی ہیں؟ وہ سر ہلاتا ہوا بولا۔ نہیں تو، میں تو اذلان بھائی کے ساتھ آئی ہوں اور اب ہمیشہ کے لیے یہیں رہوں گی۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ مطلب؟ حنان الجھا تھا۔ مطلب کا نہیں پتہ، مجھے بس بہن اپنے بھائیوں کے گھر پر ہی اچھی لگتی ہے۔
وہ مسکرا کر کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پیچھے وہ الجھا سا کھڑا رہ گیا۔ مالا نے حیرت سے حنان کو اس انجان لڑکی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ کمال ہے، یہ تو کسی سے خاص بات چیت نہیں کرتا، پھر یہ کون ہے جس سے وہ کافی دیر سے گفتگو کر رہا تھا؟ مالا حیرت سے اس انجان وجود کو بخت کے گھر کی طرف جاتا دیکھتی ہوئی بولی۔ دور کھڑے خاقان صاحب سن چکے تھے فاطمہ کی گفتگو۔ اوہ، تو یہ ہے نبیلہ کی بیٹی! بخت کی اتنی ہمت کہ اس کی لڑکی کو یہاں لائے۔ آغا جی نے سر چڑھا رکھا ہے اسے بھی۔ بات کرتا ہوں، یا تو یہ لڑکی یہاں رہے گی یا میں۔ وہ نفرت سے بولتے ہوئے آغا جی کے کمرے کی طرف غصے سے بڑھے تھے۔ حنان اعظم صاحب کو چائے دیتا آج کچھ پریشان سا دکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، یہ چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اعظم صاحب چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے۔ پاپا کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں آپ ہی کو کیا گفٹ دوں۔ میں نے ان کی شادی پر انہیں کوئی پرائز نہیں دیا۔ ہر ایک بھائی کا فرض ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو بہتر سے بہتر دے، وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر اعظم صاحب نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کچھ بھی دے دو، لندن کے ٹکٹ دے دو، یا سمندر میں گھر لے دو، یا پھر جنگل میں ہاتھی سے دوستی کروا دو، یا پھر چاند کی سیر کروا دو، چوائس تم پر ہے۔ اچانک سے ہی کہیں سے نمودار ہوتی وہ شرارت سے بولی تھی، جس پر حنان نے اسے گھورا، جبکہ اعظم صاحب نے بیٹی کو مسکرا کر دیکھا۔ آپ نے میری کوئی بات کبھی سیریس لی ہے جو اب لیں گی؟ وہ اسے دیکھتا ہوا خفگی سے بولا۔ مذاق کر رہی تھی یار، تم تو ایسے روٹھتے ہو جیسے کوئی نئی نویلی محبوبہ ہو۔ میرے بھائی مجھے 5 روپے کی ٹافی بھی دے گا تو وہ مجھے بے مول لگتی ہے۔ تمہارا مسکراتا چہرہ تمہاری آپی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ وہ اس کا سر چومتی ہوئی محبت سے بولی، جس پر حنان ہلکی مسکان سے آپی کو دیکھتا سر ہلا گیا۔ اعظم صاحب دونوں کے پیار کو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہے تھے۔ آپی، وہ فاطمہ آپ لوگوں کے گھر کیسے؟ وہ اعظم صاحب کے جانے کے بعد الجھے لہجے میں زرغون سے پوچھنے لگا۔ زرغون سنجیدہ ہوئی۔ حنان، بات لمبی ہے، میں تمہیں رات کو بتاؤں گی، ابھی تو میں چلتی ہوں، ایک ضروری کام ہے ہسپتال۔ وہ اس کے بال بکھیرتی ہوئی کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے وہ گہری سانس لیتا آغا جی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کی شے پر وہ اپنی مرضی کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ کس سے پوچھ کر وہ اس عورت کی بیٹی کو یہاں لایا ہے؟ آپ سے پوچھا تھا اس نے؟ نہیں نا، اسے کہہ دیں ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو یہاں سے دفع کرے۔ خاقان صاحب کی تیز آواز پر وہ باہر ہی چونک کر رکا تھا۔ میں کرتا ہوں اذلان سے بات، تم پریشان نہ ہو، ہم بھلا کسی اور کی اولاد یہاں کیوں برداشت کریں گے؟ آغا جی بھی خاصے غصے سے تھے۔ بھلا وہ عورت جو ان کے بیٹے سے طلاق لے کر کسی کم ذات مرد سے نکاح کر لے، وہ اس عورت کی لڑکی کو یہاں کیسے رہنے دیتا؟ آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ خاقان صاحب آغا جی کو کھڑا ہوتا دیکھ کر بولے۔ کمرے میں نوید حبیب اور رائمہ بیگم بھی تھیں۔ رائمہ بیگم تو نفرت سے بیشتاب کھا رہی تھیں۔ آغا جی کے ساتھ ساتھ بزلان بخت کی حویلی کے لیے نکلے تھے۔ حنان ایک سائیڈ پر کھڑا ہوتا الجھا سا کھڑا رہ گیا۔ اذلان بخت مرر کے سامنے کھڑا خود پر بے زریز پرفیوم چھڑک رہا تھا جب وہ روم میں آئی۔ کبرڈ کھولتی وہ آج کے لیے پہننے کے لیے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی۔ ناک چڑھا رکھا تھا، کیا پہنوں، بلو یا ریڈ؟ دونوں سوٹ باہر نکالتی ہوئی بڑبڑائی۔ بات سنیں، وہ بخت کو مخاطب کر گئی جو واچ پہنتا اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سن رہا تھا۔ اس کی خالصہ بیوی والی پکار پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں یہ بلو پہنوں یا ریڈ؟ بتا دیں، ویسے مجھ پر ریڈ زیادہ سوٹ کرتا ہے، پتہ ہے ایک بار میں یونی میں فل ریڈ سوٹ پہن کر گئی تھی تو 7-8 لڑکے تو باقاعدہ بے ہوش ہو گئے تھے میرا بے داغ حسن دیکھ کر۔ وہ جھوٹ سے کام لیتی، وہ اس کا خون کھلا گئی تھی۔ ایسا کون سا حسن تھا جو سب بے ہوش ہو گئے؟ مجھے تو آج تک نظر نہ آیا۔ وہ طنز سے بولا، آپ کی تو قریب کی نظر ہی کمزور ہے، آپ کو کہاں دکھے گا میرا چمکا مارتا ہوا حسن؟ میرا میتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ میتھ کی ٹیچر ہمیشہ مجھ سے جلتی تھی اور نمبر بھی کم دیتی تھی۔ آخر کہیں نہ کہیں تو انہیں اپنی بھڑاس نکالنی ہی تھی نا۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ بنا سر پیر والی باتیں کرنا تو کوئی زرغون اعظم سے سیکھے۔ وہ تعجب سے اسے دیکھتا سر جھٹک گیا۔ آپ بتا رہے ہیں یا میں حنان یا خیام بھائی سے پوچھوں؟
آپ بتا رہے ہیں یا میں خیان یا خیام بھائی سے پوچھوں؟ وہ اسے اپنی طرف مگن دیکھ کر غصے سے بولی، بلو، کیونکہ میں نہیں چاہتا یہاں تمہارے حسن کی تاب نہ لا کر کوئی بے ہوش ہو۔ یہاں سے ہسپتال کافی دور ہے۔ جو ہے وہ طنز بھی سنجیدگی سے کرتا تھا کہ اگلے بندے کو فیل بھی ہوتا اور وہ زج بھی ہوتا۔ ان سے تو کسی سیدھی بات کی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، بالکل جیسے زرغون اعظم سے کسی سیدھی بات کی توقع کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے۔ وہ اس کے چہرے کو مرر میں سے غور سے دیکھتا ہوا بولا، اوف، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ارے میں تو لاکھوں میں ایک تھی۔ میرے باپ کو پتہ نہیں کیا دیکھا جو آپ سے بیاہ دیا، جو بیوی کی تعریف تک کرنا نہیں جانتے۔ پولیٹکس میں دیکھ کر ہی بیاہ دیا ہوگا۔ لاکھوں رشتے آتے تھے، میرے کسی بھول میں مت رہیے گا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی لڑاکا انداز میں بولی، اچھا، لیکن میں نے تو یہاں کوئی رشتہ آتا نہیں دیکھا۔ تم خواب بھی تو بہت دیکھتی ہو۔ وہ اس دفعہ ہلکی مسکان سے کہتا، زرغون اعظم کو تپا گیا تھا، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ پیر پٹک کر کہتی، واش روم کی طرف بڑی سوٹ ریڈ ہی پکڑا تھا اس نے، آخر اسے چڑھانا بھی تو تھا نا۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے آپ کے بارے میں مس زرغون اعظم۔ وہ پھر سے اسے تپانا نہیں بھولا تھا، جبکہ وہ غصے سے پیچ کھاتی واش روم کا ڈور جتنے زور سے مار سکتی تھی مار گئی تھی۔ اف، سر درد کر دیا ہے میرا، وہ غصے سے بولی۔ آپ کا سر درد کر سکتا ہے تو دوسرا کا نہیں کیا؟ ان کے دماغ میں پتھر فٹ ہیں۔ وہ اس کا بڑبڑانا نوٹ کر چکا تھا، جس پر اسے لاجواب بھی کر دیا تھا، جبکہ وہ دھک سے رہ گئی۔ اف، اتنے پتلے کان ہیں اس شخص کے کہ بچ کر رہنا ہوگا زرغون، بچ کر۔ وہ ٹیپ واٹر کھولتی جھجلا کر بولی، چہرے پر بہت غصہ تھا میڈم کے۔ وہ واش روم کے دروازے کو دیکھتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ فاطمہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اتنے سارے لوگوں کو لاؤنج میں آتا دیکھا۔ یہی ہے اس بدذات عورت کی لڑکی، خاقان صاحب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نفرت سے بولے۔ فاطمہ چائے کا کپ رکھتی ایک دم سے صوفے سے کھڑی ہوئی، چہرے پر ڈر والے تاثر تھے۔ نکلو یہاں سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ہاں، مر نہ گئی؟ اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے وقت خاقان صاحب اس کا بازو جھنجھلاتے ہوئے نفرت سے پھنکارے۔ وہ ڈر کے مارے کانپ کر رہ گئی۔ بھائی، وہ دھیمی سے بڑبڑائی۔ باقی سب خاموش کھڑے تھے۔ خاقان صاحب کو کچھ کہہ کر وہ انہیں اپنا خلاف نہیں کر سکتے تھے، آخر وہ ان کا بڑا بھائی تھا۔ چلو نکلو یہاں سے، خاقان صاحب اس کا بازو کھینچتے ہوئے دھاڑے۔ خاقان، مجھے ایک بار بخت سے بات کرنے دو، پھر جو کرنا ہے کر لینا۔ آغا جی نے بیٹے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، اس کا تو نام ہی مت لیں میرے سامنے۔ اسے شرم نہ آئی اپنی بدکار ماں کی بیٹی کو ہمارے خاندانی گھر میں لاتے ہوئے؟ اس میں عقل ہوتی تو کیا ہی بات تھی۔ خاقان صاحب سر جھٹک کر بولے، کیا تماشا لگا رکھا ہے میرے گھر میں؟ وہ تنہائی غصے سے کہتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترا۔ بھائی، وہ خاقان صاحب سے بازو چھڑاتی دوڑ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگاتا بہت چبھی ہوئی نظروں سے خاقان صاحب کو دیکھنے لگا تھا۔ کیوں لائے ہو تم اس عورت کی اولاد کو اس گھر میں؟ میں پوچھتا ہوں، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے چلائے، میں اپنے گھر میں مجھے کسی کو بھی لانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسپاٹ مسکان سے بولتا انہیں تپا گیا۔ زرغون بھی شور سن کر بنا چینج کیے ہی بھاگ کر کمرے سے آتی نیچے آئی۔ وہ حیرت سے سب کو دیکھتی فاطمہ کو دیکھنے لگی، جو اذنان کی شرٹ کو مٹھیوں میں لیے ڈر رہی تھی۔ میرا گھر ہے یہ، اور تم میرے بیٹے ہو، اور میری بات تمہیں ماننا ہوگی۔ خاقان صاحب غصے سے دھاڑے۔ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا آپ کو کہ آپ میرے باپ ہیں؟ دوسری بات، یہاں میں رہوں گا، وہی میری فیملی رہے گی۔ وہ عجیب سی مسکان سے بولا، اگر تم نے اسے باہر نہ نکالا تو تمہیں بھی اس گھر سے جانا ہوگا۔ وہ پھنکارے۔ خاقان، کیا کہہ رہے ہو تم؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ آغا جی غصے سے خاقان صاحب سے بولے۔ او سیرسلی، ہاں ہاں ہاں، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میرے ہی گھر سے آپ مجھے نکالیں گے؟ ہاؤ اسٹرینج، وہ کہکہ لگاتے طنز سے بولا۔ زرغون نے اسے چونک کر دیکھا، پہلی بار اس نے اسے اس طرح کہکے لگاتے دیکھا تھا۔ وہ فاطمہ کو خود سے الگ کرتا خاقان صاحب کی طرف آیا۔ تم میرے بیٹے ہو اور یہ گھر میری مرحوم منت ہے، تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ اس عورت کی اولاد کو میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، بس بات ختم۔ وہ غصے سے بولے، او آئی سی، تو تبھی آپ نے مجھے اپنی اولاد نہیں سمجھا؟ آخر میں نے بھی تو اس عورت کی کوکھ سے ہی جنم لیا تھا نا؟
وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے مسکراتے لہجے میں بولتا انہیں تپا گیا، بکواس بند کرو، تم میرے بیٹے تھے ورنہ اس گھر میں میں تمہارا وجود ہرگز برداشت نہ کرتا۔ وہ پھنکارے، لیکن نکال تو دیا تھا آپ نے مجھے، میرے ننھیال بھیج دیا تھا اپنی وائف کے کہنے پر، آپ بھول گئے کیا؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا، جس پر خاقان صاحب لاجواب ہوئے۔ وہ مسکراتی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتا باری باری سب کو دیکھنے لگا، پھر رائنا بیگم کو دیکھ کر مسکرایا، سچ کہہ رہا ہوں نا نعیم ماما جی؟ وہ آئی برو اچکا کر اس بار رائما بیگم کو مخاطب کر گیا، خاقان چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں گھر جا کر۔ آغا جی غصے سے بولے، مجھے نہ سمجھائیں، اپنے اس چھوٹے بیٹے کو سمجھائیں، آخر بیٹا بنا کر پالا تھا نا، اسے کہیں اس لڑکی کو گھر سے نکالے، میں بھی تو دیکھوں آپ کی کہاں تک مانتا ہے یہ۔ خاقان صاحب بھی ضد بھرے لہجے میں بولے، واو، تو آپ مجھے بلیک میل کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو بتا دوں میں آپ کو، ہاں میں آغا جی کے ہاتھوں کبھی کبھی بلیک میل ہو جاتا ہوں، لیکن اس بار تو میں ان کی بھی نہیں مانتا۔ پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے کیوں آغا جان؟ وہ سرد لہجے میں طنز سے بولا، اف، دونوں باپ بیٹے ہی ڈھیٹ ہیں، میں کیسے کہوں یا نہ کہوں؟ آغا جی بے بسی سے سوچ کر رہ گئے۔ زرغون نے فاطمہ کو سینے سے لگایا جو روئے جا رہی تھی۔ زرغون اتنی ہارٹ سچویشن میں بھی مسکرائی، وہ نہیں جانتی تھی یہ شخص ایسے لاجواب کرے گا خاقان صاحب کو۔ وہ تو حیرانی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی جو اس کی شخصیت پر بہت سوٹ بھی کر رہا تھا۔ کل تک کا وقت دیتا ہوں، اس لڑکی کو جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خاقان صاحب غصے سے اسے دھمکی دیتے باہر چلے گئے، پیچھے پیچھے سب باہر چلے گئے تھے۔ آغا جی بھی سر جھٹکتے اذلان بخت کو گھورتے ہوئے ناراضگی سے بنا اسے مخاطب کیے چلے گئے تھے۔ اس کے ہونٹ طنزیہ مسکان میں ڈھلے۔ حنان جو کب سے ایک کونے میں کھڑا تھا گہری سانس لیتا ہوا ان کے قریب آیا، بھائی آپ فکر نہ کریں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حنان فاطمہ کو دیکھتے ہوئے بولا جو آنسو صاف کرتی اذلان کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی، بھائی میرے وجود نے آپ کو کتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے نا، میں تو ہوں مطلبی، اپنی خواہشات کے لیے آپ کو تکلیف دے رہی ہوں۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، رو مت فاطمہ، تمہارا بھائی تمہارے لیے کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، ڈونٹ وپ۔ وہ بہت نرم لہجے میں اس کے آنسو صاف کرتا حنان اور زرغون کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ بہت پیارا روپ تھا اس شخص کا۔ زرغون مسکرائی، فاطمہ رو مت، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ زرغون پرخلوص مسکان سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، جس پر فاطمہ سر ہلاتی مسکرائی۔ حنان چونک سا گیا تھا، آخر کیا تھا اس لڑکی میں ایسا جو وہ جب اسے دیکھتا تھا چونک جاتا تھا؟ وہ حیرت سے سوچتا وہ اپنی طرف آتی حنا کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ فاطمہ کی خبر پوری حویلی میں پھیل گئی تھی، عورتیں حیران پریشان تھیں، تو ینگ جنریشن اور اذلان پلس چلے آئے تھے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے فاطمہ کو ٹکٹی باندھے دیکھ رہے تھے، جس پر وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ بھابھی انہیں کہیں نا یہ مجھے ایسے نہ دیکھیں، وہ بے چارگی سے زرغون سے بولی، جس پر سوائے مالا کے سب ہی کہکہ لگائے تھے، میں زرغون ہوں، یہ شازم ہے، یہ ملیہ ہے، یہ ہما ہے، ارسلان ہے، زارش آپی گھر پر نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کا تعارف کروا رہی تھیں۔ آپی خیام بھائی بھی تو گھر پر نہیں ہیں، ان کا نام نہیں لیا آپ نے، اب اتنا بھی کیا احترام کہ بندہ شوہر کے بارے میں بات بھی نہ کرے؟ شازم نے شرارت سے آنکھیں ٹپٹاتے ہوئے کہا، شٹ اپ، کوئی احترام نہیں کر رہی میں۔ وہ اسے تھپڑ لگاتی مصنوعی غصے سے بولی، آپی ویسے خیام بھائی آپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ارسلان نے چپس منہ میں رکھتے ہوئے مصنوعی حیرت سے پوچھا، بکواس بند کرو، تم دونوں کو کوئی مل نہ جائے ستانے کے لیے؟ زرغون نے دونوں کو ایک ایک تھپڑ لگاتے ہوئے غصے سے کہا، جس پر وہ دونوں اسے منہ چڑھا کر رہ گئیں۔ فاطمہ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے انہیں آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے دیکھا، جبکہ مالا بہت غور سے فاطمہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے سانولے چہرے پر بہت خوبصورت مسکان سجی ہوئی تھی۔ یہ سچ تھا، اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ زرغون حنا کو گود میں بٹھائے اس سے کلمے سن رہی تھی جو فر سنا بھی رہی تھی۔ ہونٹوں کے مختلف پوز بناتی وہ سیلفی پر سیلفی لے رہی تھی۔ جب فون کان سے لگائے بخت وہاں سے گزرا، وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ مخالف پوز بناتی وہ اسے دیکھ کر ساخت ہوئی۔ وہ شرمندگی سے ہنستی ہوئی موبائل آف کر گئی۔ یہ کیسی پکس بنا رہی تھی تم؟ وہ اس کے قریب آتا سنجیدگی سے بولا، میں پکس تو نہیں بنا رہی تھی، میرے دانت میں درد تھا تو وہی چیک کر رہی تھی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے کہا،
इतने झूठ क्यों बोलती हो तुम? वो रैगिंग पर हाथ जमाता आईब्रो उचका कर बोला, नहीं तो मैं तो झूठ बोलती ही नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। वो भी रैगिंग पर हाथ रखती हुई शाने उचका कर बोली। वो जवाबन सर नफ़ी में हिलाकर रह गया। वैसे आप कह के लगाते हैं तो अच्छे लगते हैं, लगाया करें वरना आपके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। कह के लगाने से इंसान सेहतमंद रहता है। दूसरा, आप खुश रहेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, इससे आपके बाल जल्द सफ़ेद नहीं होंगे। वो बालों की उड़ती लुटों को कान के पीछे करती हुई संजीदगी से बोली। वो धीमे से मुस्कुराया, जिस पर वो भी मुस्कुराई। अगर बड़े चाचू फातिमा को रखने पर ना माने तो क्या आप उसे हॉस्टल या अब्दुल्ला भाई के घर शिफ्ट कर देंगे? वो इसकी तरफ देखती हुई संजीदगी से बोली। वो संजीदा हुआ। जहाँ मैं रहूँगा वहीं फातिमा रहेगी, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। फातिमा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करो, वो अकेले में सोचती रहती है जिससे इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। वो गहरा सांस खारिज करता हुआ नीचे खेलते शाज़म, अरसलान और हनान को देखता हुआ बोला। ज़रगुन इन्हें क्रिकेट खेलता देखकर मुस्कुराई। अरे मेरे बिना मत खेलो, आ रही हूँ मैं। वो बिना वक्त को देखे नीचे की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ भागी। आपको खेलना आता नहीं, लेकिन आपको हमारी खेल ज़रूर ख़राब करनी होती है। हनान उसे बैट छीनता देखकर चिल्ला, चुप रहो, बड़ी हूँ मैं, तुमसे बैट लाओ इधर। वो नक चढ़ाती हुई बोली। चलो शाज़म अच्छी सी बॉल करवाओ। वक्त बहुत हैरानी से उसे क्रिकेट खेलता देख रहा था। वो कभी कभी छक्के चौके लगा लेती थी, अब भी यही हुआ था। उसने एकदम से बैट घुमाया और ये बॉल ऊपर बैल्कनी पर खड़े वक्त की तरफ तेज़ी से आई थी। वो एकदम से एक हाथ से बॉल कैच कर गया, वरना बॉल सीधा इसके मुंह पर लगती। सब ने परेशानी से उसे देखा था। वो घबराई थी। ये शाज़िम की गलती है, ऐसे ऊपर गया है था, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। ये इतनी अच्छी बॉल करवाता और ना बॉल ऊपर जाती, सारी गलती तो शाज़िम की हुई ना। वो शान चुकाती हुई बोली थी, जिस पर शाज़िम ने हैरत से उसे देखा। खुदा को मानो ज़रगुन आपी, इसमें मेरी गलती कैसे हुई? शॉट आपने मारा और गलती शाज़िम की हुई। मैं कोई फालतू तो नहीं हूँ, बहुत कीमती हूँ अपने माँ बाप के लिए, वो खफकी से बोला। जिस पर वो उसे घूरती हुई सर उठाकर वक्त को देखने लगी, जो उसे संजीदगी से देखता बाल नीचे फेंक चुका था। वो खुद पलट गया था, शायद नीचे आने वाला था। बाल बदकिस्मती से दरख्तों के झंडे में फंस गया था। ज़रगुन ने दरख्त की टहनियों को जोर से हिलाया था, जिससे बाल बाहर की तरफ गिर गया था कि दरख्त बिल्कुल दीवार के साथ था। बाल लेकर आए, आप ने फेंका है, आप ही लेकर आएंगी, अरसलान ने बेमुरवत्ती से कहा था। वो इन दोनों को घूरती हुई बाहर रोड पर आई। दोपहर का वक्त था, रोड तकरीबन सुनसान था। वो घर की बाएं साइड आई जहां बॉल गिरा था। बाल नीचे एक खड्डे में गिरा पड़ा था। वो मुस्कुराती हुई बाल पकड़ने ही लगी थी जब किसी ने अचानक से ही इसके होंठों और नाक पर रुमाल रखा था। आप ही कहाँ गई हैं? हनान पानी पीने लग गया था। ज़रगुन को गैर हाजिर देखकर वो आईब्रो चुकाकर बोला, वो तो बाहर बॉल लेने गई हैं। अरसलान ने लापरवाही से बताया, जिससे हनान और बाहर आता वक्त जो स्लीव्स कहनी था फोल्ड करता हुआ बाहर आ रहा था। अरसलान की बात पर वो साख्त हुआ। हनान बाहर की तरफ भागा था, लेकिन इससे पहले ही वक्त बाहर की तरफ दौड़ पड़ा था। इन दोनों को क्या हुआ है? अरसलान ने शाज़िम से हैरत से पूछा, जिसने नासमझी से शान उचकाए, फिर खुद भी इनके पीछे भाग गया। वक्त और हनान बाहर आए जहां कोई नहीं था, लेकिन दूर जाती सिल्वर रंग की बड़ी सी गाड़ी इनके इर्द खतरे का अलार्म बजा गई थी। हनान तो वहीं साख्त हो गया था, जबकि वक्त तेज़ी से इस गाड़ी की तरफ दौड़ा था। वो जितना तेज़ दौड़ सकता था वो दौड़ा था, लेकिन वो गाड़ी का मुकाबला तो नहीं कर सकता था। घुटनों के बल वो ज़मीन पर बैठता हुआ होंठ भेजिया, चेहरे पर ऐसे तासर थे जैसे मार देगा या मर जाएगा।